नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी रिसेंटली जो वीडियो मैंने अपलोड की मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के हवाले से और जलाली साहब के हवाले से कि जलाली साहब ने मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के इन तमाम अफ़आल शनिया के बावजूद भी उनकी ताजपोशी की, तो इस पर मैंने बड़े तमीज़ के दायरे में रहकर चंद सवालात किए और जलाली साहब को भी तौबा रुजू की दरख्वास्त की। और मैंने ये अर्ज़ किया कि हज़रत खुदारा आप वापस आ जाएँ और ये मामलात जो हैं दुरुस्त नहीं हैं। तो इसके ऊपर जलाली अहबाब की तरफ से सुन्नी ट्रेंड के नाम से उनका कुछ चैनल है, उससे स्ट्राइक्स आई और मेरे तो उस बयान को जो है वो डिलीट कर दिया गया। तो ये कोई जवाब नहीं है, ये बल्कि लाजवाब होने की दलील है कि इन हजरात के पास अब कोई दलील नहीं रही। अब ये मेरी वीडियोस ही डिलीट करवा सकते हैं, मेरी आवाज़ बंद करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये आवाज़ बंद नहीं हो सकती और ये कोई तरीक़ाकार भी नहीं है। और मैं यहाँ पर जलाली साहब के ऊपर हुस्न ज़न रखूँगा कि उन्होंने ये खुद कहकर ये मामला नहीं करवाया होगा, बल्कि उनके इल्म में भी नहीं होगा। लेकिन चूँकि अब मैं इल्म में ला रहा हूँ, तो उनसे दस्तबस्ता अर्ज़ यह है कि वो अपने इन अहबाब की तरबियत फ़रमाएँ कि वो आपके मुस्लिहीन को आपसे दूर ना करें और इस अंदाज़ की हरकतें ना करें। ये तो कोई मुखालिफ जो एलानिया हमारे मुखालिफिन हैं वो भी ऐसा काम नहीं कर सके जो कि हमारे ये सुन्नी ट्रेंड वाले कर रहे हैं। और आप देख लें जी, सुन्नी ट्रेंड है ये, जी सुन्नी ट्रेंड है। कोई आलिम दीन हक की बात कर रहा हो तो ये ट्रेंड चलाकर उसके उस चैनल को स्ट्राइक्स भेजेंगे, उसकी उस वीडियो को स्ट्राइक्स भेजेंगे ताकि वो वीडियो डिलीट हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा हम उन्हें नहीं देंगे। आप डिलीट करते रहें, हम अपलोड करते रहेंगे। तो अभी वही वीडियो दोबारा आप मुलाहिज़ा फरमाएं, पहले उसकी झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर मुकम्मल वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। बल्कि कई दफ़ा इनकी वीडियो सामने आ रही होती हैं कि ये देवबंदियों की महाफिल में जा रहे हैं और एक देवबंदी मुनाजिर जो है वो इनका इस्तकबाल करते हुए इनको मंच की तरफ लेके आ रहा है। पीछे आबिद मुबारक भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर जलाली साहब, जिनको इमाम होने का लक़ब दिया जा रहा है, जिनको क्या से क्या अलक़बात दिए जाते हैं, वो इस तरह के बंदे की ताजपोशी कर रहे हैं जो कि एक शिया के मरने पर ताज़ियत कर रहा है, शिये को जय्यद और मुमताज़ आलिम दीन कह रहा है, फ़कत आलिम नहीं आलिम दीन कह रहा है। उनके मराजे तो ठीक है, ये जाकिर खराब है, या वो तो ईरानी तो ठीक है, ये पाकिस्तानी खराब है, या जो बरतानिया से एड ले रहे हैं वो खराब है, खुमैनी तो ठीक है और ये खराब है, फुला फुला नहीं। खुमैनी की किताबें हो या मराजे की किताबें हो, मुफ्ती आजम, ये सब कुछ उन सब में मौजूद है। तुम किस मुंह से यहाँ उनके वकील बने हुए हो? ये कराची में जिस वफद से अवार्ड लिया गया जो ईरान से आया था, और फिर उसका हमारे जब अहले सुन्नत व जमात के एक हसास हल्के ने एतराज किया कि क्यों इनसे मुलाकात की गई, तो उसका फिर एक जवाब दिया गया, और मैं समझता हूं कि जुर्म गुनाह बदतर अज गुनाह के जुमरा से वो जवाब है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुनीब रहमान साहब के अफ़आल, उनके अक़वाल के हवाले से जो हमने मुतालबात किए वो बिल्कुल अवाम अहले सुन्नत के सामने हैं, उलमाए अहले सुन्नत के सामने हैं कि हमारे वो मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं, बल्कि हमारे मनसबी जो फ़र्ज़ है उसके ऐन मुताबिक हैं। और ये हमारा मनसबी फ़र्ज़ बनता है कि हम बोलें और ये मुतालबा करें कि हज़रत जो है वो अपने इन अफ़आल का और अपने इन अक़वाल का जवाब दें और तौबा और रुजू करें। लेकिन तौबा और रुजू तो ना आई, ना इन अफ़आल से शर्मिंदगी का कोई मामला सामने आया, ना ही वो अपने इन अफ़आल से रुके, बल्कि कई दफ़ा इनकी वीडियो सामने आ रही होती हैं कि ये देवबंदियों की महाफिल में जा रहे हैं और एक देवबंदी मुनाजिर जो है वो इनका इस्तकबाल करते हुए इनको मंच की तरफ लेके आ रहा है। पीछे आबिद मुबारक भी है और इर्द गिर्द इंतज़ामिया भी देख लें देवबंदियों की है। तो इस तरह के मामलात इनके गाहे बगाए नज़र आ रहे होते हैं, जिससे ये वाज़े पता लगता है कि मुनीब रहमान साहब अपने इन अफ़आल पर शर्मिंदा नहीं है, उनको ज़रा बराबर भी इस पर नदामत नहीं है। लेकिन हमें दुख होता है तो उन उलमा पर, उन वाइज़ीन पर, उन खुतबा पर कि जो अपने आप को फ़िक्र रज़ा का दाई कहते हैं, फ़िक्र रज़ा का अलमबरदार कहते हैं, फ़िक्र रज़ा वाला कहते हैं, अपने इदारों को आला हज़रत के नाम पर चला रहे हैं, अपने बयानात जो हैं आला हज़रत के नाम पर कर रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको जब देखा जाता है तो वो भी मुनीब रहमान साहब के साथ साथ नज़र आते हैं। तो इस तरह के जो फ़िक्र रज़ा के दाई हैं, हमने उनसे भी दस्तबस्ता अर्ज़ की कि खुदारा उम्मत पर रहम करें। जिस तरह सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब से हमने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की, वो वीडियोस भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। इसी तरह जो है वो दीगर उलमाए किराम से भी हमने गुजारिशात की, लेकिन अभी तक उस तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही और ये खुलकर भी उस अंदाज से मुनीब रहमान के खिलाफ बयान नहीं दे रहे। अब आखिर क्या वजह है, इनके क्या मफादात उनसे जुड़े हुए हैं, क्या मामलात हैं, क्यों इन शरई मसाइल से चश्म पोशी बरती जा रही है,
یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا منصبی فرض ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کریں تاکہ ہماری عوام، ہماری بھولی بالی عوام، وہ ان چیزوں کے اندر دھوکہ نہ کھائے اور یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ صلح کلیت ہی دین ہے۔ معاذ اللہ، ان کے ساتھ جپیاں پپیاں کرنا، ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہونا، یہی دین ہے۔ اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے دشمن سے نہیں ملنا، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے دشمن سے نہیں ملنا، اہل بیت اطہار کے دشمن سے نہیں ملنا، اولیاء کرام کے دشمن سے نہیں ملنا، یہ لوگ جو ہے وہ معاذ اللہ تفرقہ بازی کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ غلط سوچ پھیلا رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ بڑی قلت میں ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ اس طرح کا ذہن نہ بنے، تو اس لیے ہم گاہے بگاہے لوگوں کے قلوب و اذہان پر دستک دے رہے ہیں کہ خدارا جاگو، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ آج پھر ہمیں چند معروضات کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر کیوں آنا پڑا، یہ آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر جلالی صاحب، جن کو امام ہونے کا لقب دیا جا رہا ہے، جن کو کیا سے کیا القابات دیے جاتے ہیں، وہ اس طرح کے بندے کی تاج پوشی کر رہے ہیں جو کہ ایک شیعہ کے مرنے پر تعزیت کر رہا ہے، شیعہ کو جید اور ممتاز عالم دین کہہ رہا ہے، فقط عالم نہیں، عالم دین کہہ رہا ہے، اور پھر حکایتاً بھی نہیں کہہ رہا، انشاءً کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اس شیعہ کے مرنے پر اس انداز سے افسوس کر رہا ہے کہ وہ تو بڑی غیرت و حمیت کا حامل تھا، غیرت و حمیت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح اس کی سرپرستی میں کام کرنے پر فخر کرنے والے کو، اسی طرح دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اسی طرح اشرف علی تھانوی کے نواسے کے ہمراہ دیوبندیوں کی مسجد کا افتتاح کرنے والے، اسی طرح تقی عثمانی کے پوتے کو اس کی دستار فضیلت پر دعاؤں سے نوازنے والے، اور دعائیں بھی کس انداز کی کہ الامان والحفیظ، اس طرح کے بندے کو، اور دیوبندیوں کی نجی محافل میں، وہابیوں کی نجی محافل میں، شیعوں کی نجی محافل میں، یا شیعوں سے تحفے قبول کرنے والے کو یہ تاج پہنا رہے ہیں۔ اور یہ تمام اعتراضات خالی میرے ہی نہیں، جلالی صاحب کے بھی تھے۔ وہ جلالی صاحب جو پرانے جلالی صاحب تھے، انہوں نے اس پر سخت بیانات دیے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ بیانیاں پیش کر رہے ہیں، کبھی خوارج سے ملتے ہیں، کبھی روافض سے ملتے ہیں، اور پھر کھانا پینا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں جو پہلے ڈوب چکے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے۔ یہ پالیسی منہاج القرآن والوں نے اپنائی تھی، اور اس کی نحوست کتنی بڑی، اور کہاں تک وہ وبال آیا۔ اب جو بچے ہوئے لوگ ہیں، اب پیچھے ہم نے گفتگو کی کراچی میں جو وفد آیا، اور اس کے بعد اب حیدرآباد میں بھی وہ وفد ایک اور روافظ کہا گیا، یعنی توجہ نہیں کی جا رہی۔ کراچی میں جس وفد سے ایوارڈ لیا گیا جو ایران سے آیا تھا، اور پھر اس کا ہمارے جب اہل سنت و جماعت کے ایک حساس حلقے نے اعتراض کیا کہ کیوں ان سے ملاقات کی گئی، تو اس کا پھر ایک جواب دیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جرم گناہ بدتر از گناہ کے زمرہ سے وہ جواب ہے کہ چونکہ غیر ملکی وفد تھا، چونکہ سرکاری تھا، چونکہ گھر آ گئے تھے۔ ارے جن سے بچاؤ کا حکم ہے وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری ہوں، وہ ملکی ہوں یا غیر ملکی ہوں، دیکھنا تو یہ ہے کہ یا وہ علماء سو ہیں، بد عقیدہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اور ہمیں پتا ہے جب وہ وفد یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آ کر ان کے گھر کے سامنے اترا ہے، وہ تو ایک ہفتے پہلے ان کے پروگرام اسلام آباد میں ہو رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، اور انہی لوگوں کے ساتھ ہو رہے تھے جو لوگ صحابہ کو روزانہ گالیاں دیتے، یعنی وہ ایک ہفتہ پہلے کے پروگرام اس وفد کے جو مفتی اعظم کو بعد میں جا کے ملا، راجہ ناصر عباس کے ساتھ ہو رہے تھے۔ اسلام آباد کے اندر کنونشن سینٹر میں ان کا پروگرام ہوا، سارے میڈیا پہ وہ تصویریں موجود ہیں، اور وہی راجہ ناصر اس نوید عاشق کے سٹیج میں ساتھ بیٹھا تھا جو صحابہ کو، اہل بیت کو، قرآن کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت و صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کو گالیاں بک رہا تھا، وہی اسی سٹیج پر ان کا میزبان تھا۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ملیں گے تو مسئلے حل ہوں گے، خاک مسئلے حل ہونے ہیں۔ اب کیا مسئلہ حل ہوا، کیا پیش کیا گیا، انہیں پہلے پتہ نہیں ہے، یہ کوئی بچے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کی کتابوں میں لکھا ہے لا ولا الا بالبراء، کہ جب تک صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں نہ دی جائیں، مولا علی سے پیار کیے نہیں جا سکتی، یہ ان کے مذہب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ محض بہانے ہیں اور جرم گناہ بدتر از گناہ ہے۔ پیش کیا انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ ہمارے مراجع جو ہیں وہ تو کہتے ہیں مقدسات اہل سنت کا ادب کیا جائے، لیکن یہ لوگ نہیں کرتے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ پورا جو کردار تھا اور جو جواب ہے، یہ مراجع کو دھلا ہوا پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کے مراجع تو ٹھیک ہیں، یہ ذاکر خراب ہے، یا وہ تو ایرانی تو ٹھیک ہے، یہ پاکستانی خراب ہیں، یا جو برطانیہ سے ایڈ لے رہے ہیں وہ خراب ہیں، خمینی تو ٹھیک ہے اور یہ خراب ہیں، فلاں فلاں نہیں۔ خمینی کی کتابیں ہوں یا مراجع کی کتابیں ہوں، اے مفتی اعظم، یہ سب کچھ ان سب میں موجود ہے، تم کس منہ سے یہاں ان کے وکیل بنے ہوئے ہو؟ یہ جو بکتے ہیں سب کچھ ان کی کتابوں میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور اگر کوئی کوشش کرنی تھی تو وہ تو آپ لکھ کے مطالبہ بھیج بھی سکتے تھے، ان سے جواب لے سکتے تھے۔ یہ جو مجمع تقریب بین المذاہب ہے، یہ تو ان کا ایک ٹولہ ہے شکار کرنے کے لیے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت قدور شخصیت ہو اور اس کے پاس ہی جائیں، یہ تو وہ جو اہل حرم کا سوداگر بیٹھا ہے
ہے اسلام آباد میں نعیمی لفظ کو بیچ رہا ہے، آپ سے پہلے تو اس کے پاس کیا آئے تھے؟ اس کی کیا علمی حیثیت ہے اور کیا قیادت ہے اس کی، سوائے اس کے کہ وہ اہل سنت و جماعت کا ایک سوداگر ہے اور نظریہ اہل سنت کو فروخت کرتا ہے. تو یہ تو وہاں سے بھی چکر لگا کے آئے. کچھ ہمارے بھولے ہوئے ورکر کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات ہوگی تو آگے بڑھے گی. کتنی بار ہوئی بات، اب وہ ملاقات ہوئی تو توہینیں ہوئی. اب حیدرآباد میں ابو الخیر نے ملاقات کی، کہنے کو تو ابو الخیر، مگر گود میں شر کہاں سے آ گیا؟ دارالعلوم کا نام مجددیہ رکھا، رکن الاسلام، اور اگر آج مجدد زندہ ہوتے تو ان کو کان سے پکڑتے. اتنے پلیدوں کو پاس بٹھاتے ہو اور ہمارے نام استعمال کرتے ہو. اور یہ وہاں ان کے دروازے پر اچانک آ گئے تھے اور یہاں ان کے دروازے پر اچانک آ گئے ہیں. اور روزانہ سندھ میں صحابہ کو تبرہ کیا جا رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے، حیدرآباد میں، لاڑکانہ میں، سکھر میں، کراچی میں، اور یہ روزانہ بیٹھ کے جفیاں ڈال کے کھا پی رہے ہیں. اور ہم جس وقت درخواست کرتے ہیں، اب ہمارا اس میں مفاد کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ جس کا رد کریں گے اس کے لونڈے ہمیں گالیاں دیں گے. بظاہر تو یہی ہے ہماری مخالفت. تو اس لیے بھی اوپر سے ہو رہی ہے، ہمارے نام سے سب کچھ بند ہے. تصویر لگائیں فیس بک پہ کہیں، کیونکہ امریکہ کا ایجنڈا ہے وحدت ادیان. وہ کہتے ہیں انسانیت کی بنیاد پہ سب ایک ہو جاؤ، یہ چھوڑو یہ مسلم ہے یہ کرسچن ہے. اب اس کے نیچے وحدت مسالک ہے، اسی کے ایجنڈا پورا تب ہوتا ہے جب یہ ہو. یہ صلح کلیت اسی کا بھیجا ہوا ایک تحفہ ہے. ان لوگوں کو اوپر سے چھتری ہے، اوپر ہاتھ ہے. اس لیے منہاج القرآن کے سرغنے کو اپنی گود میں انہوں نے بٹھایا ہوا ہے. اور بڑے بڑے ہمارے پکے لوگ، آج یہ لاہور میں ایک سرکس چلتا ہے چونگی امر سدو میں، باری باری سارے وہاں جاتے ہیں یاترا کرنے کے لیے. اسلاف کی فکر کو چھوڑ کے نام میں نعیمی رکھیں، رضوی رکھیں، سب رکھیں، اور پھر وہاں جا کر چکر لگائیں. ساری زندگی کے ایسے مدرس ہیں صرف تنخواہ کی خاطر منہاج القرآن داخل ہو گئے ہیں کہ تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور منہاج القرآن نے ان کو روافض کے چرنوں میں جا کے داخل کرا دیا. ہمارا کام گالیاں لے کر، گالیاں کھا کے بھی ان کو سمجھانا ہے کہ باز آ جاؤ، خطبائے فتنہ نہ بنو. اور یہ تمہاری بونگی دلیلیں ہیں، بوگس ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو فائلیں لے کے ان کے چھوٹے چھوٹے ان کی جا کے پہلے دفتروں میں چکر لگاتے رہتے ہیں. اور پھر حادثہ یک بار نہیں ہوتا، پہلے کافی اس پہ ورک ہوتا، اچانک میڈیا لے کے مہمان سارے دروازے پہ نہیں آ جاتے، پہلے دوستیاں ہوتی ہیں، پھر یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں. اس واسطے میں پھر ایک بار ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بد عقیدہ ہے، وہ روافض کا ہو یا خوارج کا ہو، وہ قوم سے آئے یا نجد سے آئے، وہ سرکاری ہو وہ غیر سرکاری ہو، وہ بلایا جائے وہ آپ آ جائے، وہ عالم کے پاس آئے یا جاہل کے پاس آئے، یہ ایک ہی مسئلہ ہے. اس واسطے یہ لوگ ذرا اپنے ناموں کو دیکھیں، اپنے مدارس کے ناموں کو دیکھیں. اب وہ جو ابو الخیر صاحب ہیں، ان کا جو مدرسہ ہے اس کی مسجد کا امام دیوبندی ہے، بلکہ مسجد ہے دیوبند کے ساتھ، سال سے مدرسہ کی مسجد دیوبند کے پاس ہے، اور مدرسہ کے اندر پھر مہمان وہ رافضی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خود اہل سنت کے لیے، جو کہ ہم نے اپنی اس ویڈیو کے اندر بھی چلائے ہیں اور ان سے مطالبہ کیا تھا کہ حضرت آپ نے اس بندے کو کیسے صاحبان اہل سنت کہہ دیا، آپ نے اس کو حضرت قبلہ مفتی کیسے کہہ دیا، اور آپ نے اس بندے کے ساتھ پیار محبت والا رویہ کیوں کر اختیار کیا؟ کیا آپ نے اس کے تمام معاملات بھلا دیے؟ وہ تمام اقوال، وہ تمام افعال جس پر شریعت کی گرفت ہوتی تھی، وہ تمام افعال اور اقوال آپ کو بھول گئے؟ اگر بھول گئے ہیں تو حضرت ہم آپ کو یاد کروا رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں، یہ آپ کے اپنے فتاوی تھے، یہ آپ کے اپنے بیان کردہ یہ معاملات تھے، لیکن آج آپ اس سے بالکل 180 ڈگری جو ہے وہ پھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ اگر مجھے فکر رضا سے کروڑواں حصہ بھی جو ہے وہ اگر تم دور دیکھو تو مجھے اس پر پھانسی قبول ہے. تو حضرت ہم آپ کے پھانسی پر خوش نہیں ہیں، ہم آپ کے پھانسی لینے کے اوپر جو ہے وہ رضامند نہیں ہیں. ہم بس یہ کہتے ہیں کہ خدا را آپ واپس آئیں اور اپنے ان معاملات سے آپ بھی رجوع کریں، آپ بھی توبہ کریں کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، اس نے اسلام ڈھانے میں اس کی مدد کی. تو حضرت کیا آپ اسلام ڈھانے میں منیب الرحمان کی مدد نہیں کر رہے؟ کیا صلح کلیت پھیلانے میں آپ منیب الرحمان کی مدد نہیں کر رہے؟ اگر آپ کہیں نہیں تو حضرت ثابت کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کہیں ہاں تو پھر حضرت آپ کو بھی رجوع کرنا پڑے گا کہ آپ کے اس تاج پوشی والے عمل سے، اسی طرح آپ کے اس بندے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے وہ الفاظ ریکارڈ کروانے سے، اسی طرح آپ کے اس بندے کے ساتھ ملنے ملانے کی وجہ سے اور تعظیم والی جگہ اس کو بٹھانے کی وجہ سے اس بندے کو تمام افعال میں کلین چٹ مل رہی ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کا کوئی چاہنے والا مانے یا نہ مانے، بالکل کلین چٹ مل رہی ہے. اور اس کلین چٹ کی وجہ سے ہماری بھولی بھالی عوام جو ہے وہ گمراہ ہو رہی ہے، اور وہ جو نام نہاد خطباء ہیں، واعظین ہیں، وہ بھی گمراہ ہو رہے ہیں کہ جب امام اور امام جلالی زیدہ شرف ہو اور محدث لاہوری اور پتہ نہیں کیا سے کیا القابات والا اتنا بڑا عالم جو ہے، اتنے قد کاٹ والا عالم جو ہے، وہ منیب الرحمان صاحب کو تاج پہنا رہا ہے، وہ منیب الرحمان صاحب کو صاحبان اہل سنت کہہ رہا ہے، اور اسی طرح مظفر شاہ صاحب جیسا جو اس کے زیغم الاسلام ہیں وہ ان کو امام ربانی کہہ رہے ہیں،
اور بڑے بڑے القابات دے رہے ہیں تو مشاہد شاہ کی کیا حیثیت ہے, مفتی راشد محمود رضوی کی کیا حیثیت ہے, غفران محمود سیالوی کی کیا حیثیت ہے, دیگر رضوی علماء کی کیا حیثیت ہے. یہ جی کل کے چھوکرے ہیں, یہ جی کل کے بچے ہیں, ان کو کیا پتا ہے رضویت کا, ان کو کیا پتا ہے ان معاملات کا. او بھائی ہم تمہارے گھر کی دلیلیں تمہیں دے چکے ہیں, ہم تمہارے اندر کی تمہیں دلیلیں دے چکے ہیں. عوام بھی جو ہے وہ روٹی کو چوچی نہیں کہتی, ان کو بھی اچھی طرح شعور ہے اس چیز کا کہ یہ جو علماء اس وقت منیب الرحمان کے ہم نوالا ہم پیالہ بنے ہوئے ہیں یہ کل کو اس کے مخالف تھے. آج ایسا کیا ہوا کہ یہ منیب الرحمان کے پلڑے میں جا پڑے اور یہ ان کے حق میں نظر آتے ہیں. تو حضرت ہمیں لا محالہ طور پر یہ بات کرنی پڑے گی کہ آپ پھنسے ہوئے تھے مسئلہ خطا میں, کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ نے خطا کا قول کیا اس کی وجہ سے جو آپ کے اوپر اتنے معاملات ہوئے اور آپ کا جو ایک سٹیٹس تھا وہ انتہائی ڈیگریڈ ہوا اور انتہائی پستی کا شکار ہوا. لوگ آپ کے مخالف ہوئے, علماء, خطبہ, واعظین آپ کے مخالف ہوئے. اس کی وجہ سے جو آپ کی ساخت کو نقصان پہنچا وہ ہر ایک کے سامنے واضح ہے, وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. اور ادھر منیب الرحمان کے ان افعال اور ان اقوال اور ان معاملات کی وجہ سے منیب الرحمان کی شخصیت کے اوپر جو معاملات آئے وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے, کہ ہم نے جب سے اس کو ہائی لائٹ کیا, ان کے تمام معاملات کو عوام کے سامنے رکھا, تب سے ان کے اوپر جو زور تھا اور لوگوں کی طرف سے جو مطالبات تھے کہ منیب الرحمان صاحب آپ رجوع کریں, آپ توبہ کریں, جو مفتی مشاہد صاحب نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں آپ ان کی یا تو ایسی وضاحت پیش کریں کہ شریعت کی نظر میں یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بے غبار ثابت ہو جائیں, اور مفتی مشاہد صاحب پھر جو ہے وہ توبہ رجوع کر لیں کہ جی میں نے غلط جو ہے وہ سرزنش کر لی تھی. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے اور یقیناً ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ مفتی مشاہد صاحب اپنے معاملات میں اور اپنے مطالبات میں وہ بالکل درست ہیں, تو پھر آپ توبہ رجوع کریں. جب اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی آوازیں بلند ہوئی تو منیب الرحمان صاحب کا سٹیٹس بھی زمین کی طرف آیا, اور یہاں آپ کا مسئلہ خطا کے حوالے سے سٹیٹس زمین پر آ رہا تھا, تو پھر یہ کہا جائے گا کہ آپ نے ان کا مسئلہ حل کر دیا اور انہوں نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا, کہ انہوں نے آپ کو مسئلہ خطا میں سے ایسے کھینچ کر نکالنے کی کوشش کی اور آپ نے جو ہے ان کو رضویت والے معاملات میں داخل کرنے کی بھرپور کوشش کی. لیکن یہ ہم کوشش کامیاب ہونے نہیں دیں گے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہم بولیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پر بولیں گے اور بالکل واضح طور پر یہ ہم بات کریں گے کہ بھائی اگر آپ نے منیب الرحمان کو صاحبان اہل سنت بنا ہی دیا ہے تو کن وجوہ کی بنا پر, کون سی ایسی چیز ہے جس میں یہ صاحبان اہل سنت بن رہا ہے, اس کی تعظیم جائز ہو رہی ہے, اور ان تمام معاملات کے باوجود آپ ان کو تاج پوشی کا جو ہے وہ معاملہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور اتنی تعظیم والا معاملہ کر رہے ہیں. وہ کون سے معاملات ہیں, وہ کون سی ایسی توبہ ہے جو اعلانیہ گناہ کے باوجود سری طور پر قبول ہو جاتی ہے, پوشیدہ طور پر قبول ہو جاتی ہے. پھر دائیں بائیں سے ہمیں یہ آوازیں آ رہی ہیں جی ہم ورک کر رہے ہیں, ہم منیب الرحمان صاحب کو جو ہے وہ منا رہے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں اور ان قریب آپ کو خوشخبری ملے گی. اور خدا کا خوف کرو, اور جب تک خوشخبری نہیں ہمیں ملتی, جب تک وہ توبہ رجوع نہیں کرتے سرعام, اور تب تک تو وہ فاسق معلن ہی ہے, کم از کم اس کے معاملات جو ہیں وہ فسقیہ اور کئی جگہوں پر کفریہ اور گمراہی کے حد تک بھی پہنچے ہوئے ہیں. تو ان چیزوں سے جب تک توبہ نہیں ہوگی تو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی. ایک مجرم جو ہے وہ کہے میں نے توبہ کا ارادہ کیا ہوا ہے, بس پرسوں ترسوں 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد میں توبہ کر لوں گا, تو جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا وہ مجرم ہی ہوگا, گنہگار ہی ہوگا, اور اس کفر کا اور اس گمراہی کا حامل ہی کہلائے گا. اور جب وہ توبہ کر لے گا اور شریعت کے دائرے کے مطابق کر لے گا تب جا کر اس کی توبہ جو ہے وہ ویلڈ ہوگی. اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کے مطابق جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں, ہمیں ایک وقت تک اس کو پرکھنا بھی ہوگا کیا یہ اپنی اس توبہ کے اندر درست ہے یا نہیں ہے, سچا ہے یا نہیں ہے. تو اس انداز سے جب یہ توبہ کر لیں گے تو پھر ہم ان کو تسلیم کریں گے. لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتے, فقط اپنی توبہ کے ارادے کا اظہار کرتے ہیں, ہم ان کو کلین چٹ نہیں دے سکتے, ہم ان کے ساتھ معاملات وہ والے نہیں کر سکتے. خدارا ہمارے سنیوں پر رحم کیا جائے اور ہمارے ان مطالبات کو سمجھا جائے کہ یہ کس انداز سے مسلمانوں کے درمیان صلح کلیت کو ترویج دی جا رہی ہے, صلح کلیت کو عام کیا جا رہا ہے, صلح کلیت کرنے والوں کو
प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सुलह कुल्लियत करने वालों को इज्जतें दी जा रही हैं, सुलह कुल्लियत करने वालों से अपने इदारों का इफ्तिताह करवाया जा रहा है, उनके हाथ चूमे जा रहे हैं, उनको ताज पहनाए जा रहे हैं, उनकी इज्जतें की जा रही हैं। और वो उलमा जो मसलक के ऊपर डटे हुए हैं और एक जिहाद कर रहे हैं, उनको डिग्रेड किया जा रहा है, उनको जो है वो खुडे लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमारा सुन्नी जब ये दोनों मामलात देखे तो वो भोला भाला सुन्नी इन लोगों की तरफ चला जाए कि यार असल में दीन ये है, यहां देखो इज्जतें मिल रही हैं, यहां प्रोटोकॉल मिल रहा है, इन लोगों को तो गालियां पड़ रही हैं, इन लोगों को तो सुनने वाला कोई नहीं है। वो जी इनके कमेंट्स देखें जी, इनके कमेंट्स इनके खिलाफ होते हैं। वो कमेंट्स करने वाले बड़े इमाम गजाली हैं, बड़े इमाम आजम हैं, बड़े दाता अली अजवेरी हैं, जो ये कमेंट्स कर देंगे वो दीन का हिस्सा बन जाएगा। उन बेचारों को क्या पता कि दीन किसे कहते हैं, दीन के मामलात क्या हैं, और ये रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं, और ये इस अंदाज से इन बड़े बड़े उलमा को क्यों इस्तिदआ कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये लोग गलती पर हैं। अब वो बड़ा गलती करे तो वो भी गलती है, और छोटा गलती करे तो वो भी गलती है। बड़े मनसब वाला गलती करे तो वो भी गलती है, छोटे मनसब वाला करे तो वो भी गलती है। इसलिए मैं कहता हूं कि शरीयत सब पर गालिब है, शरीयत पर कोई गालिब नहीं है। तो लिहाजा जब शरीयत के कायदे को हम सामने रखेंगे, शरीयत के उसूलों का हम सामने रखेंगे, तो इंशाअल्लाह हमें ये शख्सियत परस्ती जो है वो कहीं भी गुमराह नहीं कर सकेगी, और ये शख्सियत परस्ती के मामलात जो है वो दम तोड़ जाएंगे जब हम शरीयत के मामलात को सामने रखेंगे, शरीयत के अहकामात को सामने रखेंगे। तो यहां पर मैं फिर से जलाली साहब से दस्त बस्ता अर्ज करूंगा, खुदारा वापस आ जाएं, खुदारा इस तरह के मामलात ना करें, हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, खुदारा ऐसा ना करें। आप जो हैं वो इस अंदाज से करेंगे तो कई लोगों के दिल टूट जाएंगे, कई लोगों के ईमान खतरे में पड़ जाएंगे। खुदारा वापस आएं और उसी अंदाज से, जिस अंदाज से आप पहले इन लोगों का रद्द किया करते थे, दोबारा से इन लोगों का रद्द करें, और इनके साथ जरा बराबर भी आप किसी भी मसलहत के तहत जमा ना हो। अगर कोई दुनियावी मकसद है तो उसको वाज़े तौर पर अवाम के सामने बयान करें कि ये जो मेरा इसके साथ मिलना था वो दुनियावी मकसद की वजह से था, वो दीनी मकसद की वजह से नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।